नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मख़ज़न अदब का एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ये लेक्चर जो है वो हमारे निसाब में शामिल सबक सैर दूसरे दरवेश के हवाले से है। हमारी निसाबी किताब मख़ज़न अदब जो यकीनन आप सब लोगों के पास मौजूद है, इसमें हमारा जो सबक है बाग़ो बहार या सैर दूसरे दरवेश की, इस हवाले से मैं आपको एक लेक्चर जो है वो देना चाह रही हूँ। बाग़ो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन दहलवी जो हैं वो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत के दौरान एक फ़ारसी दास्तान का तर्जुमा बाग़ो बहार के नाम से किया, जिसने अवामी ज़बान में होने की वजह से बहुत मकबूलियत हासिल की। इस दास्तान से एक कहानी हमारे निसाब में शामिल है जिसका उन्वान है सैर दूसरे दरवेश की। बाग़ो बहार में मीर अमन ने दिल्ली की तहज़ीब व माशरत और बोलचाल की ज़बान को पेश किया है। 200 साल गुजरने के बाद भी इस दास्तान की ज़बान मौजूदा दौर की ज़बान से करीब है। बाग़ो बहार में दहली की पूरी तहजीब चलती फिरती नज़र आती है। मुहावरा और रोज़मर्रा का इस्तेमाल बड़ा बरमहल है। हमारे निसाब में बाग़ो बहार से दूसरे दरवेश का किस्सा शामिल किया गया है जिसका ताल्लुक मुल्क फ़ारस या ईरान से है। मैं यहाँ जो है इस पूरे सबक की बुलंद ख़्वानी भी करूँगी, साथ साथ मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं वो भी बताऊँगी और मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो वीडियो के लिंक में शेयर भी कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैं दूसरे दरवेश का किस्सा जो है वो आपको सुना रही हूँ। आम तौर पर इस सबक में से हम इम्तहानी पर्चाजात में इक़्तिबास की तशरीह देते हैं या फिर कसीरुल इंतखाबी सवालात में मुसन्निफ़ के हवाले से कोई सवाल या इस दास्तान के हवाले से कोई सवाल दिया जाता है। सैर दूसरे दरवेश की। जब दूसरे दरवेश की कहने की नौबत पहुंची, नौबत से मुराद है बारी, वो चार जानू हो बैठा और बोला ए यारो, इस फ़कीर का टुक माजरा सुनो, मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपट ला दवा सुनो। यानी जब दूसरे दरवेश को अपना किस्सा सुनाने का मौका मिला तो वो बिल्कुल चार जानू होके बैठ गया, आलती पालती मार के बैठ गया और उसने कहा अपने दोस्तों को मुखातिब होकर कि इस फ़कीर का ज़रा किस्सा सुनो, मैं इब्तिदा से इंतहा तक अपना किस्सा सुनाऊंगा और मेरा दर्द एक ऐसा दर्द है जिसका इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता। ए डलक पोशों, ये आजिज़ बादशाह ज़ादा फ़ारस के मुल्क का है। फ़ारस से मुराद है ईरान। हर फन के आदमी वहाँ पैदा होते हैं, चुनाचा अस्फ़हान निस्फ़ जहान मशहूर है। यहाँ अस्फ़हान जो है वो ईरान के मशहूर शहर के लिए अस्फ़हान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शोहरत रखने वाली जगह है उसके लिए उन्होंने अस्फ़हान निस्फ़ जहान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हफ्ते अक़लीम में इस अक़लीम के बराबर कोई विलायत नहीं। हफ्ते अक़लीम से मुराद जो है 7 विलायतें, 7 सल्तनतें कि वहाँ का सितारा आफताब है और वो 7 कवाकिब में नैयर आज़म है। ठीक है, यानी इस सल्तनत के बराबर 7 सल्तनतों में कोई सल्तनत नहीं है क्योंकि वहाँ का सितारा जो है वो आफताब है और आफताब जो है वो 7 सितारों में सबसे बड़ा सितारा या सैयारा है। आबो हवा वहाँ की खुश और लोग रोशन तबा और साहिब सलीक़ा होते हैं, यानी ईरान के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे मिजाज के हैं, फ़ारस के लोग बहुत अच्छे मिजाज के हैं और वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। मेरे किबला गाह ने, यहाँ किबला गाह से मुराद जो है वालिद के लिए उन्होंने किबला गाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मेरे किबला गाह ने जो बादशाह उस मुल्क के थे, लड़कपन से कायदे और कानूनी सल्तनत की तरबियत करने के वास्ते बड़े बड़े दाना उस्ताद हर एक इल्म कस्ब के चुनकर मेरी अतालीक़ी के लिए मुकर्रर किए थे। तो तालीम कामिल हर नौ की पाकर इस काबिल हूँ, खुदा के फजल से 14 वर्ष के सिनो साल में सब इल्म से माहिर हुआ, गुफ्तगू माकूल
نشست و برخاست پسندیدہ اور جو کچھ بادشاہوں کو لائق اور درکار ہے سب حاصل کر لیا ہے، اور یہی شوق شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں قصے ہر ایک ملک کے اور احوال اولو العزم بادشاہوں اور نام آوروں کا سنا کروں۔ ٹھیک ہے، یہ پیراگراف یا یہ جو پیراگراف ہے اس میں جو ہے فارس کا بادشاہ زیادہ جو ہے دوسرا درویش وہ اپنے حوالے سے بات کرنا شروع اس نے کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ فارس سے ہے، اور میں یعنی جہاں سے تعلق رکھتا تھا وہ ایک ایسی سلطنت تھی جو 7 سلطنتوں میں بہت عظیم الشان سلطنت تھی۔ وہاں کے لوگ جو تھے وہ بہت خوش مزاج تھے، وہاں کی فضا جو تھی وہ بہت اچھی تھی، اور میرے والد صاحب جو فارس کے بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے 14 سال کی عمر میں ہی میرے لیے اتنے یعنی تمام انتظامات کر دیے تھے کہ میں تمام علوم و فنون میں ماہر ہو گیا تھا۔ میں نے ہر طرح کی تربیت حاصل کر لی تھی، ہر طرح کا علم حاصل کر لیا تھا، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں یعنی تمام چیزیں سیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ کو کس طرح سے اٹھنا چاہیے، کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، کس نوعیت کے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ سب سیکھنے کے بعد جو ہے مجھے بس یہ شوق تھا کہ میں یعنی بہت پرعزم قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، جن کا نام تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا ہے، تو ان کے قصے سنوں۔ تو مجھے اس بات کا بہت شوق تھا۔ ایک روز ایک مصاحب دانا نے کہ خوب تواریخ داں اور جہاندیدہ تھا مذکور کیا، اگرچہ آدمی کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، لیکن اکثر وصف ایسے ہیں کہ ان کے سبب سے انسان کا نام قیامت تک زبانوں پر بخوبی چلا جائے گا۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سا احوال اس کا مفصل بیان کرو تو میں سنوں اور اس پر عمل کروں۔ تب وہ شخص حاتم طائی کا ماجرا اس طرح سے کہنے لگا کہ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا، اس کو حاتم کے ساتھ بسبب نام آوری کے دشمنی کمال ہوئی، بہت سا لشکر فوج جمع کر لڑائی کی خاطر چڑھایا۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، یہ سمجھا کہ اگر میں جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر تنے تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑی کی کھو میں جا چھپا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، سب اسباب گھر بار حاتم کا قرب کیا اور منادی کروا دی کہ جو کوئی ڈھونڈ ڈھان کر پکڑ لاوے 500 اشرفی بادشاہ کی سرکار سے نام پائے۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور جستجو حاتم کی کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک روز جو ہے اس بادشاہ زادے کو اس کے ایک مصاحب نے ایک قصہ سنانا شروع کیا، جو قصہ جو تھا حاتم طائی کے حوالے سے تھا۔ تو یہاں جو ہے وہ قصہ جو ہے سنایا جا رہا ہے۔ ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے۔ بڑھیا بولی اگر ہمارے دن کچھ بھلے آتے تو حاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفی دیتا اور ہم آرام سے کھاتے، اس دکھ دھندے سے چھوٹ جاتے۔ بوڑھے نے کہا کیا ٹرٹر کرتی ہے، ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، تب لون روٹی میسر آوے، یا ایک روز جنگل سے باغ لے جاویں، لے اپنا کام کر، ہمارے ہاتھ حاتم کاہے کو آوے گا اور بادشاہ سے اتنے روپے دلاوے گا۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپ کی ہو رہی۔ ٹھیک ہے، جب نوفل نام کا بادشاہ جو ہے وہ حاتم کی شہرت کے سبب اس پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تو حاتم نے یہ سوچا کہ اگر میں اس بادشاہ سے لڑوں گا تو ناحق خون بہے گا اور لوگوں کا نقصان ہوگا، تو اس سے بہتر اس نے یہ سمجھا کہ وہ اکیلا نکل گیا اور ایک پہاڑ کی کھو میں یا ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ وہ جب غار میں چھپا ہوا تھا تو ایک بوڑھا اور بڑھیا اپنے بچوں کے ساتھ وہاں لکڑیاں چننے گئے، اور وہاں بڑھیا کو اچانک حاتم کا خیال آیا اور اس نے کہا کہ اگر ہمیں یعنی ہمارے اچھے دن ہوتے تو ہم حاتم کو پکڑ کے نوفل کے پاس لے جاتے اور اس طرح سے ہمیں وہ 500 اشرفیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور ہمارے اچھے دن آ جاتے۔ جس پر اس کے شوہر نے اس کو ڈانٹا، بوڑھے نے ڈانٹا اور کہا کہ تم اس طرح سے ہر وقت ٹر نہیں کرتی رہا کرو،
اور ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ہم روز محنت کریں اور روز کھائیں، تبھی ہمارا گزارا جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے، اور ان دونوں بیچاروں کو مطلب تک نہ پہنچائے۔ سچ ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ غرض حاتم کی جواں مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے، وہیں باہر نکل آیا اور اس بوڑھے سے کہا، اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چل، وہ مجھے دیکھے گا، جو روپے دینے کا اقرار کیا ہے دے گا۔ پیر مرد نے کہا، سچ ہے اس صورت میں بھلائی اور بہبود میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانیے تجھ سے کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں۔ وہ مال کئے دن کھاؤں گا اور کب تلک جیوں گا؟ آخر مر جاؤں گا، تب خدا کو کیا جواب دوں گا؟ حاتم نے جب اس بوڑھے اور بڑھیا کی بات سنی تو اس نے جو ہے وہ اس بات کو انسانیت سے جو ہے اس نے اس بات کو انسانیت سے دور جانا کہ وہ سامنے نہ آئے، وہ چپ چاپ باہر نکل آیا اور اس بوڑھے اور بڑھیا کے سامنے آ کر کہا کہ میں ہی حاتم ہوں اور تم مجھے جو ہے نوفل کے پاس لے چلو۔ تو اس پر بوڑھا جو ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں نوفل کے پاس لے جاؤں تو نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے، تو اور جو پیسہ مجھے ملے گا وہ میں کتنے دن کھا لوں گا، تو اور جب میں مر جاؤں گا تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا تھا۔ حاتم نے بہت تیری منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان اور مال کسی کے کام آوے تو بہتر ہے، لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جائے اور انعام پائے۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا، اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال و جواب میں آدمی اور بھی آن پہنچے، بھیڑ لگ گئی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، ترت پکڑ لیا، ترت سے مراد ہے فوراً، اور حاتم کو لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ کر لایا؟ ایک بزاز سنگدل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ ایک اور لنترانی والا ڈینگ مارنے لگا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر جنگل سے پکڑ لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دیجیے۔ اسی طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، اگر سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچان جانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ سارے ڈیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت؟ نوفل نے اس لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ اصل کیا ہے؟ حاتم میری خاطر اصل کیا ہے؟ حاتم کو کون پکڑ لایا؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا اور کہا، حاتم میری خاطر آپ سے آپ چلا آیا ہے۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا کہ بل بے تیری سخاوت سے مراد یہ ہے کہ قربان جاؤں تمہاری سخاوت کے، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا، جتنے جھوٹ دعوے حاتم کے پکڑ لانے کے کرتے تھے حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کے، ٹنڈیوں سے مراد یہ ہے کہ یہ کلائیاں جو اس طرح سے باندھ دی جاتی ہیں تو ان کو پیچھے یعنی باندھ دیا جائے۔ 500 شرفی کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پہ لگاؤ کہ ان کی جان نکل پڑے۔ وہیں تڑا تڑ پیزاریں پڑنے لگیں۔
پیزارے سے مراد ہے جوتیاں، کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے. سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا. خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے. بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں. غرض ان سب کو موافق ان کے انعامات دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم جیسے شخص کو جس سے ایک عالم کو فیض پہنچتا ہے اور جو محتاجوں کی خاطر اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتا، خدا کی راہ میں سرتاپا حاضر ہے، دشمنی رکھنی اور اس کا مدعی ہونا مرد آدمیت اور جواں مردی سے بعید ہے. وہیں حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی اور گرمجوشی سے پکڑ لیا اور کہا، کیوں نہ ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہو. تواضع تعظیم کر کے پاس بٹھلایا اور حاتم کا ملک و املاک اور مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا وہیں چھوڑ دیا. نئے سرے سے سرداری قبیلہ طے کی، اسے دی اور اس بوڑھے کو 500 شرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دیں اور وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا. یہ تو ایک قصہ تھا اس میں جو ان کے ایک مصاحب دانا نے، فارس کے بادشاہ زادے کے ایک مصاحب دانا نے حاتم طائی کا قصہ ان کو سنایا کہ حاتم جو ہے وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جس کی وجہ سے عرب کے بادشاہ نوفل کو اس سے دشمنی کمال ہوئی اور وہ اس پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی خاطر آ پہنچا. لیکن جس وقت حاتم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گیا، اور جب وہ وہاں چھپا ہوا تھا تو ایک بوڑھا اور بڑھیا جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے آئے، اور بڑھیا نے کہا کہ کاش ہمیں حاتم مل جاتا اور ہم اسے نوفل کے پاس لے جاتے تو ہمارے اچھے دن آ جاتے. بوڑھے نے اس بات پر غصے کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ ہمارے نصیب یا قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم روز لکڑیاں چنیں، بازار میں جا کر بیچیں، تب جا کے ہمیں کھانے کو کچھ میسر آئے گا. حاتم یہ باتیں تمام سن رہا تھا. وہ یہ باتیں جو ہے سن کر اس نے سوچا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ میں ان کی مدد نہ کروں. تو وہ پھر باہر نکل آیا اور بوڑھے سے جا کر کہا کہ میں ہی حاتم ہوں، تم مجھے نوفل کے پاس لے چلو. بوڑھے نے کہا کہ میں تمہیں نوفل کے پاس لے تو جاؤں، لیکن جب میں وہاں تمہیں لے جاؤں گا تو میں اس مال کو کتنے دن کھاؤں گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جواب دینا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. جب حاتم اور بوڑھے میں بحث ہو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے کچھ اور لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ حاتم ہے. تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ زبردستی حاتم کو جو ہے بادشاہ کی طرف لے جانے لگے. بوڑھا بھی حاتم کے ساتھ چپ چاپ چلا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. جب حاتم وہاں پہنچا تو لوگ ڈینگے مارنے لگے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے. لیکن نوفل سے حاتم نے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم قیافہ جانتے ہو، اگر تمہیں پتہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، تو پھر یعنی دیکھ لو، مجھے جو ہے وہ یہ بوڑھا لے کر آیا ہے، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں. نوفل نے جب یہ بات سنی تو اس نے باقی تمام یعنی جھوٹ بولنے والوں کے دونوں ہاتھ بنوا کے ان کے سر پر اس قدر جوتیاں پڑوائیں کہ وہ سب کے سب گنجے ہو گئے، اور بوڑھے سے پوچھا کہ تم مجھے اپنا پورا حال سناؤ. جب بوڑھے نے بتایا کہ حاتم اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا اور اس طرح سے وہ اس کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ چلا آیا ہے، تو نوفل کو جو ہے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ میں اس جیسے شخص سے جو ہے وہ دشمنی اور عداوت رکھ رہا تھا جو دنیا جہان کے کام آتا ہے، اور یعنی ایسے شخص سے دشمنی اور عداوت رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو نوفل نے جو ہے حاتم کا تمام مال و املاک جو ہے وہ واپس کر دیا، اس کو نئے سرے سے ایک قبیلے کا سردار بنایا اور اس کو عزت اور تعظیم دی. یعنی فارس کے بادشاہ زادے کو پہلا قصہ جو ہے وہ ان کے مصاحب نے جو ہے وہ حاتم طائی کا سنایا تھا. اس حوالے سے اب انہوں نے خود کیا کیا آگے یہی ایک قصہ ہے. جب یہ ماجرا حاتم کا میں نے تمام سنا، جی میں غیرت آئی اور یہ خیال گزرا کہ حاتم اپنی قوم کا فقط رئیس تھا جس نے ایک سخاوت کے باعث یہ نام پیدا کیا کہ آج تلک مشہور ہے. میں خدا کے حکم سے بادشاہ تمام ایران کا ہوں. اگر اس نعمت سے محروم رہوں تو بڑا افسوس ہے. فی الواقع دنیا میں کوئی کام بڑا داد و ہش سے نہیں، اس واسطے کہ آدمی جو کچھ دنیا میں دیتا ہے اس کا عوض عاقبت میں لیتا ہے. اگر کوئی ایک دانہ بوتا ہے تو اس سے کتنا کچھ پیدا ہوتا ہے. یہ بات دل میں ٹھہرا کر میرے عمارت کو بلوا کر حکم کیا کہ ایک مکان عالی شان جس کے 40 دروازے بلند اور بہت کشادہ ہوں باہر شہر کے جلد بنواؤ. تھوڑے عرصے میں ویسی ہی عمارت
وسیع جیسا دل چاہتا تھا بن کر تیار ہوئی، اور اس مکان میں ہر روز ہر وقت فجر سے شام تک محتاجوں اور بے کسوں کے تئیں روپے اشرفیاں دیتا، اور جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا میں اسے مالا مال کرتا۔ ٹھیک ہے، ایران کے بادشاہ زادے نے جب حاتم کی سخاوت کا ماجرا سنا تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی کسی حوالے سے مشہور ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے داد دیں، تو اس نے جو ہے شہر کے باہر ایک ایسی عمارت بنوائی کہ جو بہت وسیع تھی، اور جہاں اس میں جتنے بھی یعنی سوالی آتے تھے وہ ہر ایک کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا کرتا تھا۔ غرض 40 دروازے سے حاجت مند آتے اور جو چاہتے سو لے جاتے۔ ایک روز کا یہ ذکر ہے کہ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور سوال کیا، میں نے اسے 1 اشرفی دی۔ پھر وہی دوسرے دروازے سے ہو کر آیا، 2 اشرفیاں مانگی، میں نے پہچان کر درگزر کی اور دی۔ اسی طرح اس نے ہر ایک دروازے سے آنا اور 1 اشرفی بڑھانا شروع کیا، اور میں بھی جان بوجھ کر انجان ہوا اور اس کے سوال کے موافق دیا۔ آخر 40ویں دروازے کی راہ سے آ کر 40 اشرفیاں مانگی، وہ بھی میں نے دلوا دی۔ اتنا کچھ لے کر وہ درویش پھر پہلے دروازے سے گھس آیا اور سوال کیا، مجھے بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، سن اے لالچی، تو کیسا فقیر ہے کہ فقر کے تینوں حرفوں سے بھی واقف نہیں، کیسا فقیر ہے کہ فقر کے تینوں حرفوں سے بھی واقف نہیں، فقیر کا عمل ان پر چاہیے۔ فقیر بولا، بھلا داتا تم ہی بتاؤ۔ میں نے کہا، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت اور رے سے ریاضت نکلتی ہے، جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ فقیر نہیں۔ اتنا جو تجھے ملا ہے اس کو کھا پی کر پھر آئی ہو، اور جو مانگے گا لے جائی ہو۔ یہ خیراج احتیاج رفع کرنے کے واسطے ہیں، نہ جمع کرنے کے لیے۔ اے حریص، 40 دروازوں سے تو نے 1 اشرفی سے لے کر 40 اشرفیاں تک لیں، اس کا حساب تو کر کہ ریوڑی کے پھیر کی طرح کتنی اشرفیاں ہوئیں، اور اس پر بھی تجھے حرص۔ پھر پہلے دروازے سے لے آئی، اتنا مال جمع کر کے کیا کرے گا؟ فقیر کو چاہیے ایک روز کی فکر کرے، دوسرے دن پھر نئی روزی رازق دینے والا موجود ہے۔ اب حیا و شرم پکڑ اور صبر و قناعت کو کام فرما۔ یہ کیسی فقیری ہے جو تجھے مرشد نے بتائی ہے؟ ایران کا بادشاہ زادہ جو عمارت بنا کے سخاوت کی مثال قائم کرنا چاہتا تھا، جب لوگوں نے آ کے اس سے مانگنا شروع کیا، اور اتفاق سے ایک دن آزمائش کے لیے ایک فقیر آیا اور اس نے ہر دروازے سے آ کر اس بادشاہ زادے سے سوال کیا، پہلے دروازے سے 1 اشرفی، دوسرے سے 2، تیسرے سے 3، اسی طرح 40ویں دروازے سے آ کے اس نے 40 اشرفیاں مانگی، اور ایران کا بادشاہ زادہ جو ہے وہ اشرفیاں دیتا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر پلٹ کر وہی فقیر دوبارہ پہلے دروازے سے داخل ہوا اور پھر سوال کیا، تو اچانک جو ہے وہ ایران کے بادشاہ زادے کو غصہ آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ تو کیسا فقیر ہے جو فقر کے 3 حرفوں سے بھی واقف نہیں ہے۔ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت اور رے سے ریاضت نکلتی ہے، یعنی ایک فقیر جو ہے جو فاقہ کرنا نہیں جانتا ہو، ایک فقیر جو ریاضت کرنا نہیں جانتا ہو، ایک فقیر جو آج ہے اس پر قانے نہ ہو، تو وہ فقیر نہیں ہے۔ یعنی اس نے ایک طرح سے غصے اور اشتعال کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کے رد عمل میں فقیر نے کیا کہا؟ میری یہ بات سن کر خفا اور بد دماغ ہوا، اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا زمین پر ڈال دیا، اور بولا، بس بابا، اتنے گرم مت ہو، اپنی کائنات لے کر چھوڑ دو، پھر سخاوت کا نام نہ لیجیو۔ سخی ہونا بہت مشکل کام ہے، تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس منزل کو کب پہنچو گے؟ ابھی دلی دور ہے۔ سخی کے بھی 3 حرف ہیں، پہلے ان پر عمل کرو تب سخی کہلاؤ۔ تب تو میں ڈرا اور کہا، بھلا داتا اس کے معنی مجھے سمجھاؤ۔ کہنے لگا، سین سے سمائی، خے سے خوف الہی، اور یہ سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور مرنے کو۔ جب تلک اتنا نہ ہو لے تو سخاوت کا نام نہ لے، اور سخی کا یہ درجہ ہے کہ اگر بدکار ہو تو بھی دوست خدا کا ہے۔ اس فقیر نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے، لیکن سوائے بصرے کی بادشاہ زادی کے کوئی سخی دیکھنے میں نہ آیا۔ سخاوت کا جامہ خدا نے اس عورت پر قطع کیا ہے، اور سب نام چاہتے ہیں پر ویسا کام نہیں کرتے۔ یہ سن کر میں نے بہت منت کی اور قسمیں دیں کہ میری تقصیر معاف کرو، اور جو چاہیے سو لو، میرا دیا ہرگز نہ لیا، اور یہ بات کہتا ہوا چلا، اب اگر اپنی ساری بادشاہت مجھے دے تو اس پر بھی نہ تھوکوں اور نہ دھر ماروں۔ وہ تو چلا گیا، پر بصرے کی بادشاہ زادی کی یہ تعریف سننے سے دل بیکل ہوا، کسی طرح کل نہ تھی۔
اب یہ آرزو ہوئی کہ کسی صورت سے بصرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے. اب یہاں یہ سبق جو ہے اس کا اختتام ہو گیا ہے. لیکن بہرحال جو باغ و بہار ہماری داستان ہے اس میں اختتام نہیں ہوا، یہ کہانی جو ہے وہ آگے تک چلی ہے. یعنی ایران کا جو بادشاہ ہے، ایران کا جو بادشاہ زیادہ ہے، جو حاتم طائی کی سخاوت کی کہانی سن کر سخی بننے کے لیے اس نے جو عمارت تعمیر کروائی تھی، اس عمارت کو تعمیر کرنے کے بعد جب ایک فقیر نے اس کو آزمانا چاہا تو وہ سخاوت کے معیار پر پورا نہیں اترا، اور وہ فقیر اس کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم جو ہے جب تک یعنی 2-3 چیزیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائیں اس وقت تک تم جو ہے سخاوت کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے. یعنی اپنے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، اپنی پیدائش اور اپنی موت کو یاد رکھو، تب ہی تم سخاوت کے معیارات پر پورے اتر سکتے ہو. اور دنیا میں صرف ایک واحد عورت ہے جو بے انتہا سخی ہے اور سخاوت کے معیار پر پوری اترتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بنایا ہی سخاوت کے لیے ہے، اور وہ بصرے کی شہزادی یا بادشاہ زادی ہے. تو یہ بات کہہ کر وہ فقیر تو آگے چلا گیا، لیکن فارس کا یہ شہزادہ یا فارس کا یہ بادشاہ جو ہے وہ پھر اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ بصرے کی بادشاہ زادی کو جا کر دیکھے کہ وہ کیسی عورت ہے کہ جو سخاوت کے انتہائی اعلیٰ معیار پر پوری اترتی ہے. یہ کہانی کیونکہ یہیں ختم ہو گئی ہے اور ہمارے نصاب میں اتنا ہی حصہ شامل ہے تو اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں مجموعی طور پر اس پورے سبق میں جو ہیں وہ 2 قصے شامل ہیں. ایک فارس کے شہزادے یا بادشاہ زادے کا قصہ شامل ہے جو پہلے شہزادہ تھا اور بعد میں بادشاہ بن گیا، اور دوسرا قصہ جو ہے وہ حاتم طائی کا شامل ہے. تو فارس کا شہزادہ جو ہے حاتم طائی سے متاثر ہو کر ایک عمارت بنواتا ہے کہ جہاں اس کی سخاوت کے ڈنکے بجنے لگیں، لیکن بجائے یہ کہ اس کی سخاوت کے ڈنکے بجتے، ایک فقیر جب اس کی آزمائش کرتا ہے تو وہ سخاوت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور فقیر اس کو یہ کہہ کر آگے چلا جاتا ہے کہ تم نے سخی لوگ دیکھے نہیں ہیں، سخاوت بصرے کی بادشاہ زادی پر ختم ہے. جس کی وجہ سے یہ فارس کا بادشاہ زادہ جو ہے بصرے کی شہزادی کو دیکھنے نکل کھڑا ہوتا ہے. مجموعی طور پر اگر ہم ایک اس مختصر سے قصے کی بات کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں جتنی جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ کہیں بھی کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہوں. وہ آج سے 200 صدیوں پہلے لکھی گئی اس داستان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بالکل عام فہم ہیں، آج کی اردو کے عین مطابق ہیں، اور جدید اردو نثر یعنی سمجھ لیں کہ اس کو ہم اس کتاب کو جدید اردو نثر کا نقطۂ آغاز بھی کہہ سکتے ہیں. گو کہ یہ 1800 کچھ میں لکھی گئی ہے، 1804-5 میں، مجھے سن صحیح طرح سے یاد نہیں ہے اس وقت. تو بہرحال اس وقت سے لے کے اب تک آپ دیکھیں 2 صدیاں 200 سال گزرنے کے باوجود اس داستان کی زبان جوں کی توں ہے، اور اس داستان کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں گے. بہت شکریہ.